किस मुल्क के जो सरबराह हुकूमत हैं उनका दौरा पाकिस्तान इमरान ख़ान के केसेस की वजह से मौखर हुआ है। कुछ कयासाराइयाँ इस्लामाबाद में चल रही हैं कि शायद इमरान ख़ान के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे 9 मई के बाद, और उसके ऊपर कुछ आलमी सतह पर भी ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं और जो उनके पार्टी के तहरीक इंसाफ के कायदीन ख़वातीन उनके ऊपर कुछ मुबैन तौर पर जो जाली केसेस बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी आलमी दबाव है अमेरिका की जानिब से, सऊदी अरब या दीगर ममालिक की जानिब से। तो उसकी वजह से ये एक अहम तरीन जो दौरा है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, वो दौरा इमरान ख़ान की वजह से मुलतवी या मुअख्खर हुआ है। और एक दौरा नहीं, शायद 2 दौरे जो हैं 2 ममालिक के वो मौखर हुए हैं। मगर ये कुछ कयासाराइयाँ हैं, उसके ऊपर थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताएंगे तफसीलात कि कौन से दौरे, कौन से सरबराह मुमलिकत, कौन से सरबराह हुकूमत वो पाकिस्तान बस इस महीने में आना ही चाहते थे और उनके दौरे मौखर हो चुके हैं। और ये हम देखेंगे कि क्या ये वजारत ख़ारजा की नालायकी है या हुकूमत की नाकामी है या कुछ और। मगर आने वाले दिन पाकिस्तान में अच्छे आ रहे हैं। और मगर अब भी हम आपको बताएंगे कि भारत और भारतीय दहशतगर्दी वो पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से ममालिक में हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और सबको पता है कि भारत में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं और मोदी अपनी तीसरी टर्म्स के हवाले से अगले 5 साल सिक्योर करने के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं। तो हुआ क्या, काफ़ी स्कैंडल्स की जद में है भारत, भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा कहता चला है कि पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रा, अफ़गानिस्तान से NDS और रा का गठजोड़ और फिर उनके जो दहशतगर्दी के सबूत तमाम सब कुछ पता है। और हमने डोजियर दी है अक़वाम मुत्तहिदा को भी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और आलमी सतह पर हमने आवाज़ें बुलंद की। मगर आलमी सतह के जब कान उस वक्त खड़े हुए भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से जब कैनेडियन हुकूमत ने, जस्टिन ट्रूडो जो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत के साथ मामला उठाया और दोनों के दरमियान टेट हुआ और उनके हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में 3 भारतीयों को गिरफ़्तार किया गया। दोनों ममालिक के सफारतकारों को एक दूसरे मुल्क से निकाला गया, एहतजाज किया गया और काफ़ी चीज़ें सामने आई। मगर आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया इस वक्त मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता, फ़लस्तीन के ऊपर भारतीय मज़ालिम और इसराइली जो बमबारी है खौफनाक किस्म की, गज़ा के ऊपर, रफ़ा के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, उसके ऊपर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ हों या बरतानिया में तालीमी इदारे या हर जगह, फ्रांस हो या दीगर यूरोपीय ममालिक, हर जगह पर फ़लस्तीनी शहरियों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों बहनों बच्चों के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वो सरापा एहतजाज हैं। पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो अपने अवाम के सामने इस वक्त बेबस नज़र आ रही हैं। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में हम आपको बताएंगे एक नई चीज़, वो ये है कि फ़लस्तीन में बमबारी और फ़लस्तीन में जो इसराइली दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भी भारत मुलव्विस है। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। साथ साथ आपको क्या तफसीलात हैं। भारत इस वक्त इसराइल को फ़लस्तीनियों के ऊपर, मासूम शहरियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर जो बमबारी कर रहा है, जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा है, वो भारत सप्लाई कर रहा है इसराइल को। भारतीय एक कंपनी है म्यूनिशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इस साल 2024 में, और जब से ये मुआहदा तय पाया था, जब 7 अक्टूबर को इसराइली बमबारी शुरू हुई थी गज़ा के ऊपर, उनके शहरियों के ऊपर, तो उसके बाद से लेके दोनों मुमालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। वैसे तो काफ़ी मुआहदे हैं उनके दरमियान, अरबों डॉलर के जदीद हथियारों की फराहमी के भारत को। मगर यहाँ पर भारत जो है वो पेश है और की तमाम कंपनियाँ जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं इसराइलियों की नस्लकशी में। और नस्लकशी कैसी की जा रही है कि भारत इस वक्त, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, मोदी का भारत, वो लाखों टन बल्कि उससे भी ज़्यादा गोला बारूद
اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے، اور وہ غزہ میں اور رفح میں اور خان یونس اور دیگر جگہوں پر جو بمباری کی جا رہی ہے فلسطینیوں کے اوپر، وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ کروڑوں اربوں ڈالر کا یہ بارود جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ بھارت سے خرید رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ بھارتی جو کمپنیاں ہیں وہ مزید ان کے پاس آرڈرز جو ہیں وہ ایڈوانس آرڈرز دیے جا چکے ہیں، ایڈوانس پیسے دیے جا چکے ہیں بھارت کو کہ زیادہ سے زیادہ گولہ بارود زیادہ شفٹوں میں ان کی جو ایمونیشنز کی جو اسلحہ بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں ڈبل اور ٹرپل شفٹس میں، کہ ان کے پاس اتنے آرڈرز جمع ہو گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی نسل کشی کے لیے، ان کے بچوں کو، ماؤں بہنوں سب کو مٹانے کے لیے، ان کے اسپتالوں کو، تعلیمی اداروں کو ختم کرنے کے لیے، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے خاکم بدان، وہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس وقت سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ میونیشن انڈیا جو ہے پرائیویٹ لمیٹڈ، وہ گولہ بارود کیسے سپلائی کر رہا ہے۔ 2019 سے لے کر اب تک اس میں اڈانی ڈیفنس لمیٹڈ جو ہے وہ بھی اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ پیش ہے، اور اسلحہ، گولہ بارود اور جدید ہتھیار بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اڈانی لمیٹڈ کی ہم بات کریں تو وہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ اب سب کے سامنے ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، زبان زد عام ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور اڈانی لمیٹڈ پیش ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ اس وقت بھی 900 ڈرونز، جدید ڈرونز وہ بھارت نے فراہم کیے ہیں اسرائیل کو۔ ہم بات کریں گے جو سب سے پہلے ہم نے کی تھی، جو اسلام آباد میں قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ کون سے سربراہ حکومت پاکستان آنا چاہ رہے تھے، مگر ان کا دورہ جو ہے وزارت خارجہ اور حکومتی نالائکی کی وجہ سے مؤخر ہو گیا ہے یا ملتوی ہو گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جو کہ پاکستان کے قریب ترین ساتھی ہیں، دیرینہ دوست ہیں، برادر اسلامی ملک کے وہاں پر روح رواں ہیں، ویژن 2030 کے موجد ہیں اور ترقی دے رہے ہیں سعودی عرب کو، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا سکے۔ اس کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب حکومت سنبھالی تو وہ سعودی عرب عمرہ کے لیے گئے۔ اس کے بعد وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی شہزادہ محمد بن سلمان سے، سعودی ولی عہد سے، پھر دوبارہ ورلڈ اکنامک فورم کے لیے 2 ہفتے بعد دوبارہ سعودی عرب گئے، وہاں پر بھی مختلف لیڈران سے ملاقاتیں کی اور سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد نے پاکستان 19، 20 یا 22 فروری کو یہاں پر پاکستان آنا تھا، اور اس کے لیے سعودی وفود بھی پاکستان آئے، اور 2 وفود آئے، ان کے بزنس جو مین تھے وہ آئے، اس کے علاوہ تاجر ان کے جو تھے، اور حکومت کے جو اعلیٰ سرکردہ جو وزراء تھے سرمایہ کاری کے وہ آئے۔ یہاں پر پاکستان میں گزشتہ ہفتے سعودی انویسٹمنٹ فورم کا بھی انعقاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان آئے۔ تو لہٰذا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کتنا زیادہ پاکستان سے پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور کتنا پریشان ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس ہونا تھی، مگر کچھ یہاں پر نااہلی کی وجہ سے وزارت خارجہ یا حکومت کی جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے، وزارت خارجہ ہی تاریخوں کا تعین کرتی ہے، تو وہ تاریخیں جو ہیں متعین نہ ہو سکیں، اور سعودی ولی عہد کا دورہ جو ہے وہ مؤخر یا ملتوی ہو گیا ہے۔ اور اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے بعد اور حج مبارک کے بعد وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، لہٰذا 1 سے 1.5 ماہ کے مزید اس میں اب التوا آ گیا ہے اور مؤخر ہو گیا ہے دورہ، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی ناکامی ہے اور مایوسی کی بات ہے۔ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 13 سے 16 مئی تک وہ بیجنگ کا دورہ کریں گے، اور پاک چین اسٹریٹجک ڈائلاگ ہیں وہاں پر شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ جب وہ آئیں گے واپس تو وزیر اعظم شہباز شریف کا متوقع دورہ جو ہے وہ جون کے پہلے ہفتے میں ہے۔
اس حوالے سے تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی ولی عہد سب سے پہلے پاکستان آئیں، اور دوسری طرف جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوان، وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان آئیں اور مبارکباد دیں نئی حکومت کو، اور کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کا دورہ اچھا تھا کہ سرمایہ کاری کے اور دیگر معاہدے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ٹرکی کے بھی پاکستان کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، تو ان کا دورہ بھی اسی وجہ سے مؤخر ہو گیا ہے۔ اور دوسرے ٹرکش پریزیڈنٹ کا دورہ مؤخر ہونے کی دوسری بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ حالیہ جو لوکل باڈیز الیکشن میں جو شکست ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ وہاں پر بڑی مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر کافی وہاں پر انٹرنل ڈومیسٹک دباؤ بہت زیادہ ہے۔ سعودی ولی عہد یا سعودی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر ہاتھ اور رویہ نرم رکھیں، اور پاکستان اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک سرمایہ کاری سیف نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان کے اوپر کیسز ختم نہیں ہو جاتے، اور اس عمران خان کے باہر نکلنے سے ہی پاکستان میں استحکام آئے گا۔ استحکام آئے گا تو سعودی، بحرینی، قطری اور ٹرکش یا دیگر ممالک کی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں محفوظ ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، عمران خان کی جب حکومت تھی 2019 میں، وہ پاکستان دو روزہ دورے پر وہ پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے اہم سرمایہ کاری کے اعلانات کیے تھے اور اہم معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے، اور عمران خان کے بھی سعودی ولی عہد کے ساتھ اور سعودی لیڈرشپ کے ساتھ اہم اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ اور شیر افضل مروت نے ایک بیان دیا تھا سعودی عرب کی لیڈرشپ کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف، تو اسے سرزنش کی تھی، اور شیر افضل مروت کو بیان دینے کی پاداش میں ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا گیا، اور شیخ وقاص اکرم کو بنا دیا گیا ہے، نامزد کر دیا گیا ہے، اور اسی بیان کے تناظر میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے بھی نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور اسے شیر افضل مروت کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کی جانب سے، تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سعودی اور سعودی عرب کے ساتھ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے کیسے تعلقات ہیں۔ جو تمام تر یہ جو بات چیت اور باز گشت ہے کہ سعودی ولی عہد کا دورہ مؤخر بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہاتھ نرم رکھا جائے، ہولا رکھا جائے، کیسز ختم کیے جائیں، اس کے بعد ہی یہ دورہ ممکن ہوگا۔ آنے والے ولاگ میں مزید انکشافات کریں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔